वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान की एपिसोड 57 लेकर हाज़िर हुए हैं और ये कल की एपिसोड है। मैं परसों अपने घर से आई थी और बहुत सारे रीडर्स को पता है कि मेरी टाइमिंग आने की रात हो जाती है, मुझे घर आते आते 11:30 बज जाते हैं। तो भाई उसके बाद तो बहुत थकन के बाद मुझसे काम नहीं हुआ था, दैन घर का देखना एंड ऑल दैट। सो ये एपिसोड कल की है। मैंने रात आधी लिखी थी, मैंने फिर सुबह लिखी और ये एपिसोड मैं अब अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। रात की एपिसोड रात में मिल जाएगी 10 साढ़े 10 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छा एक बात, अगर ये लोग सोचें कि ये मतलब आप इंगेजमेंट में इतने सारे सीन्स लिख रही हैं, तो पता है मैं एज़ अ राइटर मुझे एक चीज़ मैं ये मानती हूँ कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको हर किसी के जो उनकी मतलब कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको हर किसी का पार्ट लिखना होता है। ठीक है, जैसे एंगेजमेंट है, मुझे यहाँ हर किसी को दिखाना है। अगर शहरयार है तो वो किस तरह से मायदा को मिस कर रहा है, अगर हदीद किरण के साथ है, मतलब सब कुछ। तो कुछ जो सीन्स आते हैं, कुछ चैप्टर्स आते हैं नॉवल में, तो उसमें आपको ये मस्ट हो जाता है कि आप हर किसी के सीन्स लिखें और हर किसी की जो फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करें। तो ये एंगेजमेंट उसी तरह का एक सीन है जहाँ पर मुझे हर किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। तो इसीलिए ये एपिसोड भी मतलब अभी एंगेजमेंट आज आज वाली रात में एंगेजमेंट की एपिसोड होगी और ये मुझे लिखना था। आई नो बहुत बड़ी एपिसोड नहीं है, लेकिन आप यकीन करें घर के काम के साथ थकन के साथ मैंने एपिसोड लिखी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जो लोग देते हैं आप यकीन करें मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और ज़रा ये भी पढ़ लें क्योंकि बहुत सारे रीडर्स तो सुनते ही नहीं हैं, तो आप टारगेट पूरा नहीं करते। हालांकि मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं देती हूँ, बहुत छोटा टारगेट होता है, लेकिन आप लोग टारगेट पूरा नहीं करते। मुझे दुख होता है ना, क्या करें यार, छोटे छोटे टारगेट देती हूँ, इसे पूरा कर दिया करें। चले आज का टारगेट दे रही हूँ और इसको पूरा ज़रूर कीजिएगा। 2.5 के सब्सक्राइबर, 350 लाइक और 250 कमेंट डन करें। सब्सक्राइबर का टारगेट बहुत दिनों से है लेकिन आप पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी भी 45% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर। प्लीज़ ऐसा ना करें। जब आप नॉवल पढ़ते हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। इतना तो हक बनता है मेरा, है ना? तो प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर कि आप भी जो कहती हैं उसमें वो सच है या गलत, मतलब मेरी डिमांड सच है, सही है या गलत। तो चलें बढ़ते हैं फ़िलहाल नॉवल की जानिब। हदीद, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है बेटा। हदीद लॉन में एक हाथ में मैगज़ीन और दूसरे हाथ में ब्लैक कॉफ़ी लिए मैगज़ीन पढ़ रहा था जब जिलानी साहब इसके पास आकर बोले, जी डैड कहें। इसने अपने हाथ में पकड़ी मैगज़ीन बंद करके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, बेटा आपको पता है आज शाम को सुल्तान के बड़े भाई की एंगेजमेंट है और हम लोग इनवाइटेड हैं। मैं और आपकी मॉम एंगेजमेंट में जा भी रहे थे, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक केस के लिए दिल्ली से बाहर जाना है। मुझे आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, तो अब आप अपनी मॉम के साथ एंगेजमेंट में चले जाएं। इन्होंने हदीद को सारी बात बताई। हदीद ने अंगुश्ते शहादत से अपनी तरफ इशारा किया। जी बेटा आप ही हैं ना हदीद मेरे बेटे? इन्होंने हदीद की मैं पर लतीफ़ सा तंज किया। डैड मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा काम है, मैं अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकता। इसने कहा, मेरा ख्याल है आज संडे है और संडे में आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में नहीं होती। इन्होंने बड़े सुकून से कहा, संडे में ड्यूटी नहीं होती डैड, लेकिन मंडे में तो होती है ना। अगर मैं आज मॉम के साथ रामपुर चला गया तो आने जाने में इतने घंटे इतना थक जाऊंगा कि कल की ड्यूटी सही से नहीं कर पाऊंगा। इसने अपने हाथ में पकड़े ब्लैक कॉफ़ी का मग भी टेबल पर रखते हुए कहा, हदीद बात को समझने की कोशिश करें बेटा। अगर मुझे अर्जेंट दिल्ली से बाहर ना जाना होता तो मैं खुद चला जाता।
میں نے اس سے پہلے تو آپ سے نہیں کہا تھا نا جانے کے لیے، لیکن اب یہ پریشانی میرے سامنے آ گئی ہے، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا اور وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ نیا نیا رشتہ جڑا ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے سلطان اس بات کو مائنڈ کرے۔ انہوں نے حدید کو سمجھانے والے انداز میں کہا، دہلی سے رامپور 5 گھنٹے، رامپور سے دہلی پھر 5 گھنٹے، 10 گھنٹے کی ٹریولنگ، او گاڈ! حدید نے لمحے بھر میں حساب لگایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جیلانی صاحب نے پوچھا۔ 10 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے ڈیڈ، حدید نے کہا۔ حدید، جیلانی صاحب نے اسے تنبیہ انداز میں ٹوکا۔ اوکے، کب جانا ہے؟ وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا لیکن آج بھی اپنے باپ کی ایک گھور اور ایک تنبیہ پر خاموش ہو جاتا تھا۔ آپ کی ماں نے مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، اگر آپ مان جائیں تو بس کچھ دیر میں نکل جائے گا۔ 10 بجنے والے ہیں، رامپور پہنچتے ہوئے 3 سے 4 بج جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کب تک نکلیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ دوپہر تک، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر تیار ہوتا ہوں، موم سے کہیے گا وہ بھی تیار ہو جائیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، اسے اندر جاتے دیکھ کر جیلانی صاحب نے اسے آواز دی۔ جی، وہ پلٹ کر بولا۔ یہ جو چہرے پر ہر وقت کی سنجیدگی سجائے رکھتے ہو نا، خدا کے لیے اسے ختم کر دو، مسکراتے رہا کرو۔ انہوں نے اس کے وجیح چہرے پر سنجیدگی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں ڈیڈ جو بات بے بات پر مسکراتا رہوں۔ کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی نہیں مسکراتے، بہت جلد وہ وقت آئے گا جب تم کرن کی بات بے بات پر مسکرایا کرو گے۔ انہوں نے مسکرا کر سوچا اور اٹھ کر خود بھی اندر کی طرف چل دیے۔ تیار ہو گیا ہے آپ کا بیٹا جانے کے لیے، اب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کمرے میں آ کر سارا بیگم سے کہا جو انہی کی منتظر تھی۔ مان گیا؟ انہوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ جی مان گئے، انہوں نے ہنس کر کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، کہہ کر وہ اٹھی اور تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ادھر حدید بھی بے دلی سے تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر اس نے شام میں پہننے کے لیے ایک بیگ میں کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا اور اپنے کمرے سے نکل کر سارا بیگم کے کمرے میں آیا۔ موم، آپ تیار ہیں؟ اس نے دروازے پر کھڑے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں تیار ہوں، بس آپ یہ ٹرالی گاڑی میں رکھ لیں۔ اپنی ساڑی کے پلو کو کمر سے گزار کر دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ٹرالی؟ حیرانی سے پوچھتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ ہاں، یہ ٹرالی۔ انہوں نے ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ موم، اتنی بڑی لگیج ٹرالی آپ کتنے دن کے لیے جا رہی ہیں؟ اس نے فل سائز لگیج ٹرالی کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، جا تو ہم ایک ہی دن کے لیے رہے ہیں۔ اس ٹرالی میں میرا سامان نہیں ہے، بلکہ اس میں سلطان کی فیملی کو دینے والے گفٹس اور اس کے بھائی اور ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹس ہیں۔ میرا تو یہ چھوٹا سا بیگ ہے۔ انہوں نے ایک اسمال بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک اور آگے بڑھ کر لگیج ٹرالی اٹھائی اور اسی پر اپنا بیگ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا بیگ اٹھا کر جیلانی صاحب کو اللہ حافظ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، سارا بیگم نے بھی نکلنے سے پہلے جیلانی صاحب سے کہا۔ آپ بھی، انہوں نے مسکرا کر کہا اور دونوں ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے۔ ادھر آفریدی صاحب کی فیملی بھی رامپور جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ سارا بیگم نے تھوڑی دیر بعد
मुज़ना बेगम को फ़ोन किया। आप लोग निकल गए भाभी? इन्होंने पूछा। जी हम लोग निकल गए, आप लोग भी निकल गए? मुज़ना बेगम ने पूछा। किरण जो खिड़की से बाहर देख रही थी, सारा बेगम के फ़ोन आने पर मुज़ना बेगम को देखने लगी, जिनकी मुस्कुराहट जिनकी बात सुनते हुए गहरी होती जा रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हदीद हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा है ना, वो भी सबसे मिल लेंगे। और इस बात पर किरण के कान खड़े हो गए और आंखें बड़ी हो गई। कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है। भाई इतने बड़े वकील हैं, जाहिर सी बात है अगर इनके पास कोई केस आया होगा तो वो इम्पोर्टेंट ही होगा। अब वो जिलानी साहब के न आने पर कह रही थी। किरण इन्हें फटी फटी आंखों से देखती बात समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ इनके बड़े वकील होने का क्या जिक्र, और से जहाँ तक पता था रामपुर जिलानी साहब और सारा बेगम जा रहे थे। हदीद के जाने का कोई चांस नहीं था। अब वो क्यों जा रहे हैं? वो बड़ी शिद्दत से मुज़ना बेगम के फ़ोन रखने का इंतज़ार करने लगी। जी भाभी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कुछ और बातें करके इन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ अफरीदी साहब, क्या हुआ? अफरीदी साहब ने पूछा। किरण ने बेचैनी से मुज़ना बेगम को देखा। कुछ नहीं, भाभी बता रही थी कि भाई को अर्जेंट किसी केस के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, तो भाई रामपुर नहीं आ रहे, बल्कि हदीद हमारे साथ रामपुर चल रहे हैं। इन्होंने खुशी खुशी बताया और किरण ने गहरा सांस भरा और निढाल सी होकर सीट से टेक लगाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। क्या ज़रूरत थी इन्हें आने की? वो दिल ही दिल में सोच रही थी जब इसे रिबाल की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम हदीद भाई। हदीद के नाम पर इसके कान फिर खड़े हो गए। इसने चौंक कर अब की बार रिबाल को देखा, जो एक हाथ से ड्राइविंग करता दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए हदीद से बात कर रहा था। ठीक है, आप मुझे NH9 पर मिलें। जी, अगर हम पहले पहुंच गए तो हम आपका वेट कर लेंगे। अगर आप पहुंच गए तो आप हमारा वेट कर लेना। रिबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़ कहकर इसने फ़ोन काट कर डैशबोर्ड पर रख दिया। माँ बाप तो माँ बाप, यहाँ तो भाई भी अपने ना होने वाली बहनोई का दीवाना हो रहा है। किरण ने नफ़ी में सर हिलाते अफसोस से सोचा, हो जाए जितना हो रहे हैं, मुझे क्या। फिर कंधे उचकाकर खुद को तसल्ली देकर बाहर देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद वो लोग NH9 पर एक दूसरे से मिले। कैसी हो बेटा? सारा बेगम ने गाड़ी से निकलते ही किरण के पास आकर इसे खुद से लगाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर अलग होकर इनसे इनकी खैरियत पूछी। मैं भी ठीक हूँ, इन्होंने कहा। फिर वो मुज़ना बेगम से मिलने लगी। इधर हदीद रिबाल और आफरीदी साहब से मिल रहा था। इनसे मिलकर हदीद ने किरण की तरफ देखा, जो ऑफ वाइट कोट सेट में कोल्हापुरी जूते पहने गाड़ी से टेक लगाए बेजाहिर से इधर उधर ऐसे देख रही थी जैसे वो इनके साथ ना हो। वो कुछ देर इसे देखता रहा, लेकिन किरण ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। किरण का इसे यूँ इग्नोर करना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसने भी इस पर से नज़रें हटा ली, लेकिन न जाने किस एहसास के तहत वो फिर इसे देखने लगा। लेकिन वो अब भी इधर उधर ही देख रही थी। हदीद को गुस्सा आने लगा। ऐसा भी क्या नज़र आ रहा है इस लड़की को, जो इधर उधर से नज़रें नहीं हटा रही। इसने गुस्से से सोचा। वो जबड़े पीछे से देख रहा था जब इसे रिबाल की आवाज़ सुनाई दी। चलें हदीद भाई, रिबाल ने हदीद से कहा तो वो एकदम इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया।
جی ٹھیک ہے، اس نے ایک اور غصیلی نظر کرن پر ڈال کر، جو اب بھی اسے سیرت سے نظر انداز کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ رامپور کی حدود میں داخل ہوتے ہی کرن کو ایک جگہ بنجارن چھاپے والی مہندی لگاتی ہوئی نظر آئی۔ بھائی بھائی گاڑی روکیں، اس نے ان بنجارنوں کو دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ربال نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک دم پلٹ کر پوچھا۔ وہ مجھے چھاپے والی مہندی لگوانی ہے۔ وہ پیچھے دیکھیں، بنجارن بیٹھی ہے نا، وہ لگا رہی ہے۔ وہ تینوں جو پریشان سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کی بات پر نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھنے لگے۔ تم نے ڈرا دیا کرن، ربال نے کہا۔ سوری، پلیز گاڑی پیچھے کر لیں، مجھے وہ مہندی لگوانی ہے۔ گاڑی پیچھے نہیں ہو سکتی، میں سائیڈ میں لگا رہا ہوں۔ ربال نے ایک سائیڈ پر کھڑی گاڑی روکی۔ گاڑی روکتے ہی کرن گاڑی سے نکلی اور ان بنجارن کی طرف چل دی۔ ربال بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حدید، جس کی گاڑی ربال کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی، اس کے رکنے پر اس نے بھی گاڑی روک لی تھی اور اب وہ لب بھیجے کرن کو دیکھ رہا تھا، جو بنجارنوں کے پاس جا رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور ربال کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جو کچھ دوری پر کھڑا اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پاس اس سے اچھا ڈیزائن نہیں ہوگا؟ اس نے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر بنے ڈیزائنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب سے اچھا ہے میڈم، اس نے کہا۔ ہاں اچھا تو ہے، لیکن اگر اس سے اچھا اور کوئی ہو تو مجھے دکھاؤ۔ وہ اسٹول پر بیٹھی ان ڈیزائنوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ جو کہیں گے ہم تو وہ لگا دیں گے، آپ دیکھیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے سامنے رکھے سارے ڈیزائنوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہنکارا بھرا اور بڑے غور سے ڈیزائنوں کو دیکھنے لگی۔ حدید بایاں ہاتھ سینے پر باندھے، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت ہونٹوں پر رکھے، بڑی غور سے اور بڑی سنجیدگی سے کرن کو دیکھ رہا تھا۔ ربال بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس نے کرن پر سے نظریں ہٹا کر حدید پر جما لی۔ حدید بنا پلکے جھپکائے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ربال کے ہونٹوں پر اسے اس طرح دیکھ کر مسکراہٹ در آئی۔ کچھ دیر وہ مسکراتا رہا، پھر سر جھکا کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اتنی دیر میں کرن نے اپنے لیے ڈیزائن سلیکٹ کر لیے تھے اور اب وہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلی پر ڈیزائن بنوا رہی تھی۔ حدید اسے دیکھتا رہا، پھر بھاری قدم اٹھاتا عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی نے کرن کے پیچھے کھڑے حدید کو نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آنکھ کے اشارے سے اس سے یہاں کھڑے ہونے کا پوچھا، جس پر حدید نے بھی آنکھ سے کرن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اس کے اشارے پر سمجھ گئی کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پیچھے لگاؤں؟ اس کے دونوں ہتھیلی اور انگلیوں پر مہندی چھاپ کر اس نے پوچھا۔ ہاں لگا دو، لیکن اور کوئی ڈیزائن؟ کرن نے دوسرے ڈیزائنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کریں، آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیں انہیں کون سا ڈیزائن پسند ہے، پیچھے آپ وہی لگوا لیں، اس لڑکی نے کہا تو کرن نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ ہسبینڈ کون؟ کرن نے پوچھا۔ آپ کے ہسبینڈ، اس نے ہاتھ سے حدید کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے پلٹ کر ایک دم اپنے پیچھے کھڑے حدید کو دیکھا، جو اپنے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مہندی لگوانے میں اتنی بہتر تھی کہ اسے حدید کے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تمہیں مہندی لگواتے دیکھ رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
اس کے جواب پر وہ سٹپٹا گئی۔ میڈم، ہسبینڈ سے ہی پسند کر لیں، آپ تو بڑی دیر لگا رہی ہیں۔ اس لڑکی نے پھر کہا تو کرن نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ میرے ہسبینڈ، آپ یہ والا ڈیزائن لگائیں۔ حدید نے کرن کی بات بیچ میں کاٹ کر ایک ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ اس لڑکے نے کہا اور وہ ڈیزائن اٹھا کر لال رنگ میں ڈپ کرنے لگی۔ سنو، یہ میرے ہسبینڈ، فنگر پر یہ والا ڈیزائن لگائیے گا۔ حدید نے پھر اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ کرن پلٹ کر اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ جلدی لگوائیں، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ حدید اس کی گھوری کو کسی بھی خاطر میں نہ لائے بغیر بولا، لائیں میڈم۔ اس بنجارا نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھوں کی پشت پر حدید کا پسند کیا ہوا ڈیزائن لگانے لگی۔ پسند بہت اچھی ہے آپ کے ہسبینڈ کی۔ اس کے سفید براق ہاتھوں پر مہندی چھاپتے ہوئے اس نے کہا، ہسبینڈ نہیں ہے یہ میرے۔ کرن نے جلدی سے کہا، مبادہ کہیں حدید اس کی بات دوبارہ بیچ میں نہ کاٹ دے۔ کرن کی بات پر اس لڑکی نے حدید کی طرف دیکھا، نظروں میں سوال تھا۔ اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر حدید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بیچاری کنفیوز ہو گئی کہ لڑکی منع کر رہی ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ ہے، جبکہ حدید نے اس بات میں سر کرن کی بات پر ہلایا تھا۔ وہ کنفیوز ہوتی کرن کے ہاتھوں پر مہندی لگانے لگی۔ دوبارہ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوا کر کرن اٹھی اور پلٹ کر حدید کو گھورنے لگی۔ آپ سے تو اللہ پوچھے گا، اتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ میں آپ کو پیسے لا کر دیتی ہوں، وہ حدید کو کچا چبا جانے والے انداز میں کہتی۔ اس بنجارن سے پیسے لانے کا کہتی آفریدی صاحب کے پاس جانے لگی۔ حدید نے اسے جاتا دیکھا، پھر اپنی جیب سے والیٹ نکال کر 500 کا نوٹ اس لڑکی کو دے کر جانے لگا۔ صاحب، مہندی صرف 200 روپے کی تھی، باقی پیسے تو لیتے جائیں۔ اس بنجارن نے حدید کو آواز لگائی، باقی بھی آپ رکھ لیں۔ حدید نے چلتے ہوئے کہا۔ کرن اس کی آواز سن چکی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس آنے لگی۔ آپ نے پیسے کیوں دیے؟ اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ ایسے ہی، حدید نے سکون سے کہا۔ ایسے ہی کیوں؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی؟ کس رشتے سے آپ نے میری مہندی کے پیسے دیے؟ کرن نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ اس کا جواب میں 2 ہفتے بعد دوں گا۔ حدید نے پھر سکون سے جواب دیا اور اس کی مہندی کو دیکھنے لگا۔ سفید براق ہاتھوں پر لہو رنگ مہندی بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ پل وہ مبہوت سا اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ کرن اس کی نظروں کو اپنے ہاتھوں پر جمع دیکھ کر ایک دم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر گئی۔ حدید اس کی اس حرکت پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور گہرا سانس کھینچ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میڈم، اگر تمہارا ہو گیا ہو تو آ جاؤ، سلطان بھائی کے میسج آ رہے ہیں۔ ربال نے کرن کو وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ ربال کرن کو آتا دیکھ کر پیسے دینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن حدید کو پیسے دیتے دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ جی بھائی۔ گاڑی میں بیٹھتے حدید پر ایک خونخوار نظر ڈالتی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ربال نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی مزنہ بیگم اور آفریدی صاحب کو اپنی مہندی دکھانے لگی۔ قریب 45 منٹ بعد وہ لوگ محل پہنچ چکے تھے۔ ان سب کا استقبال اسی طرح کیا گیا تھا جس طرح شاہی خاندانوں میں مہمانوں کا کیا جاتا تھا۔ سب لوگ ان سے مل کر بے حد محبت اور پرجوش انداز میں ملے۔ کرن نے تو ملتے ہی نورے کو سب سے پہلے اپنی مہندی دکھائی تھی۔
اور پھر نورے کے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی مہندی کا رنگ گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے سلطان بھائی کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ اس کے ہاتھ کو الٹا سیدھا کر کے دیکھتے ہوئے کرن نے کہا، بے فکر رہو، حدید بھائی بھی تم سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ نورہ نے اسے چھیڑا، حدید اور محبت کر ہی نہ لیں۔ اس نے دل میں سوچا اور مسکرا کر باقی سب سے ملنے لگی۔ کمرے کی خاموش فضا میں باہر سے آتی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شہریار یہاں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے موجود تھا، مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے پر چمک تھی، اور اس کے بھائی کی من کی مراد برائی تھی۔ وہ خوش تھا اور اپنے بھائی کی خوشی میں وہ بھی بہت خوش تھا، مگر اس کے دل پر ایک انجانی اداسی سایہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بیلکنی میں بیٹھا تھا، ہلکی ہوا کے جھونکوں میں کچھ لمحے کے سکون کی تلاش میں۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے مائدہ کا نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر اس کا چہرہ نمودار ہوا، سادہ، معصوم، مسکراتا، آنکھوں میں ایک گہری نرمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ شہریار نے اس کے سلام کا جواب سر کو خم دے کر دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے شہریار کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ اس نے پھر سر کو خم دیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ اس کے خاموشی پر الجھ گئی۔ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی۔ I miss you so much، شہریار نے آہستہ سے کہا۔ مائدہ، جو اس کو پریشان دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس کی بات پر ایک دم ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی۔ I miss you، اس نے بھی آہستہ سے کہا۔ اسے پیچھے سے شورگل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فنکشن شروع ہو گیا؟ مائدہ نے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دیر میں ہونے والا ہے۔ شہریار گہری نظروں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہوئے بولا، ارے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، سب کے پاس جائیں، سب ہنسی خوشی میں ہوں گے، اور آپ یہاں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ مائدہ نے کہا، ہاں، سب بہت خوش ہیں، مگر میری خوشی ادھوری ہے۔ کیوں؟ مائدہ نے چونک کر پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم یہاں نہیں ہو مائدہ۔ اس کی آواز میں دبی دبی چاہت اور حسرت تھی، اور آنکھوں میں تھوڑی نمی۔ شہریار، مائدہ نے دھیرے سے کہا، یہ آپ کے بھائی کی انگیجمنٹ ہے، خوش رہیں۔ مائدہ نے اس کے انداز پر مسکرا کر کہا، کوشش کر رہا ہوں، مگر دل ہر تھوڑی دیر بعد تمہارا نام لے کر مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ جب سب ہنس رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اگر تم یہاں ہوتی تو کتنا خوبصورت لگتا سب کچھ۔ مائدہ مسکراتی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے اداسی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا فی الحال آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ مائدہ نے اسے خوشی کے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنے سے روکا۔ محبت میں ٹھیک یا غلط نہیں ہوتا مائدہ، بس دل ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے دھڑکتا ہے، اور میرا دل تو میرے قابو میں ہی نہیں ہے، وہ تو ہر پل تمہارے نام سے تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھتا اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک چہرہ نہیں بلکہ اس کے دل کی پوری دنیا تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا، مگر شہریار کے دل میں جیسے کوئی تپش تھی جو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ باہر سب انگیجمنٹ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہنسی، باتیں، شوروں کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں، مگر اس کے کان تو مائدہ کی آواز سننے کے لیے بے چین تھے۔
مائدہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کے کھلے ہیزل براؤن بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ شہریار اب بالکل خاموش اسے دیکھتا رہا۔ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہوگا نا؟ اسے خاموش دیکھ کر مائدہ نے خود ہی سوال کیا۔ سب کچھ خوبصورت ہے، مگر پتہ نہیں کیوں دل مطمئن نہیں۔ شاید اس لیے کہ تم یہاں نہیں ہو۔ میں ہوں تو بس تھوڑے فاصلے پر ہوں، ویڈیو کے اس پار، مگر دل کے بہت قریب۔ شہریار ہلکا سا مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں تھکن اور تنہائی کی ایک ہلکی سی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب سب ہنس رہے تھے، خوشیاں بانٹ رہے تھے، میرا دل چاہا کہ تم بھی یہاں ہوتی، سب کے ساتھ میرے پاس۔ شہریار نے مجھے لہجے میں کہا۔ شہریار، کبھی کبھی فاصلہ بھی احساس کو گہرا کر دیتا ہے۔ آج آپ جس کمی کو محسوس کر رہے ہیں، وہی کل ہماری ملاقات کو اور قیمتی بنا دے گی۔ اس کے الفاظ میں ایک سکون تھا، جیسے تھکی ہوئی روح کو نرم چھاؤں مل گئی ہو۔ شہریار نے نگاہ نیچے کی، جیسے دل میں کوئی بات دبائے بیٹھا ہو۔ پتہ ہے، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں نا، تو لگتا ہے ساری تھکن اتر جاتی ہے، مگر آج سب کے بیچ بھی عجیب سا خالی پن ہے۔ کاش تم یہاں ہوتی مائدہ، اس کے مسلسل تم یہاں ہوتی کی گردان سے مائدہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ شہریار، محبت ہمیشہ ساتھ ہونے سے نہیں، محسوس کرنے سے قائم رہتی ہے۔ آپ مجھے محسوس کر رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ مائدہ اسے سمجھانے اور سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے بولی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، بس ایک دوسرے کی سانسوں کی آوازیں اور موبائل کی اسکرین پر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ سب لمحے تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر زندگی کی یہ سب خوشیاں تم سے شیئر نہ کر سکوں تو اس کی قیمت ہی کیا رہ جاتی ہے، اور مجھے تو اپنی زندگی کی ہر خوشی تمہارے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولا۔ زندگی کی ہر خوشی کا وقت آتا ہے شہریار، بس یقین رکھیں ہمارا وقت بھی آئے گا جو بہت خوبصورت ہوگا۔ ہم بھی اپنی ساری خوشیاں ایک ساتھ شیئر کریں گے، اور تب شاید یہی فاصلہ ہمیں یہ سکھائے گا کہ انتظار بھی محبت کی ایک صورت ہے۔ مائدہ نے بڑے سکون اور تحمل سے کہا۔ پھر وعدہ کرو، جب وہ وقت آئے گا تو کبھی اتنا دور نہیں جاؤ گی کہ میں تمہیں صرف اسکرین پر دیکھ سکوں۔ شہریار نے آہستہ سے کیمرے کے قریب آ کر کہا۔ وعدہ؟ مگر آپ ہی وعدہ کریں کہ کسی شام، کسی تقریب یا کسی لمحے بھی میری غیر موجودگی کا احساس کر کے اداس نہیں ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ ہمیشہ رہے، چاہے میں پاس ہوں یا نہیں۔ مائدہ نے اس سے جیسے وعدہ لینا چاہا۔ اگر یہ مسکراہٹ تم سے جڑی ہوگی تو یقین کرو یہ کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ شہریار نے گہرا سانس بھر کے کہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی بھی الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ اسکرین پر صرف دو دلوں کا احساس تھا، جو ایک دوسرے سے دور ضرور تھے، لیکن احساس کی ڈوری سے ایک ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اداس مت ہو اور مجھے دکھائیں فنکشن کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں۔ شہریار کے چہرے پر اداسی کے سائے دیکھ کر مائدہ نے کہا۔ شہریار اس کی فرمائش پر گہرا سانس بھرتا کرسی سے اٹھا اور بیک کیمرہ کر کے اسے سب دکھانے لگا۔ واؤ، ماشاءاللہ، آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، مائدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مائدہ، یہ محل ہے اور محل بڑے ہی ہوتے ہیں، اور ایک بات، میرا نہیں، ہم دونوں کا۔ شہریار اس کی معصومیت پر ہنس کر بولا۔ ہاں ہاں، محل کتنا بڑا ہے اور کتنا خوبصورت بھی،
اور پھر یہ تیاریاں، واللہ واقعی سے سب کچھ دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ پھر بہت دیر تک شہریار اسے سب کچھ دکھاتا رہا اور وہ ایکسائٹمنٹ اور خوشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ چلیں اب آپ فون رکھیں اور گھر والوں کے پاس جائیں۔ اور ہاں، اس نے کہہ کر کچھ لمحے کا توقف لیا۔ کیا؟ شہریار نے پوچھا۔ تیار ہو کر مجھے اپنی پکچر ضرور بھیجیے گا، اس نے کچھ شرماتے اور جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کی خوبصورت فرمائش پر شہریار کے موڈ میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ میڈم، میں نے تو تم سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جیسی فرمائش تم مجھ سے کر رہی ہو۔ اس کی جھکی نظریں اور دہکتے گال دیکھ کر شہریار نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، میں نے ایسی کون سی فرمائش کر دی؟ وہ بھولے پن سے بولی، پکچر کی فرمائش، وہ بھی تیار ہو کر۔ خیر میں بھیج دوں گا، لیکن ایک بات بتاؤ، اپنے استاد سے اس طرح کی فرمائش کرنا کسی بھی شاگرد کو زیب دیتا ہے؟ شہریار اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا، اور جو استاد خود شاگرد کو فون کر کے کہے کہ وہ اسے مس کر رہا ہے، یہ کس استاد کو زیب دیتا ہے؟ مائدہ نے دو بدو سوال کیا۔ شہریار اس کے سوال پر لاجواب ہو کر مسکرانے لگا۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ، میں تو تمہیں فوٹو بھیج دوں گا، لیکن اگر کہہ کر اس نے کچھ لمحے کا پاز لیا۔ لیکن اگر کیا؟ مائدہ نے پوچھا۔ لیکن اگر میں نے بھی ایسی کوئی فرمائش کر دی تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس نے آنکھوں میں شرارت کے جگنو لیے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کروں گی، اس نے سٹپٹا کر جواب دیا۔ مطلب اگر میں تم سے تیار ہو کر تمہارا فوٹو مانگوں گا تو تم نہیں بھیجو گی؟ شہریار نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے کہا۔ نہیں بھیجو گی؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ شہریار نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ میں فون بند کر دوں گی، کہتے ہوئے مائدہ نے فون بند کر دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بے ترتیب ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ شہریار نے بھی مسکرا کر فون اپنے کرتے کی جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مائدہ سے بات کر کے اب وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ محل کے اس حصے میں آیا جہاں پر فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان وہاں پہلے سے موجود تھا اور اپنی نگرانی میں کچھ کام کروا رہا تھا۔ تم ادا کے پاس تھے؟ اس کو آتا دیکھ کر سلطان نے پوچھا۔ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں تھا۔ کیوں، کچھ کام تھا؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ نہیں، کوئی کام نہیں تھا، بس تم ادا کے پاس جاؤ اور جا کر ان کی تیاریوں میں مدد کرو، سلطان نے کہا۔ یہ کام تم بھی کر سکتے ہو؟ شہریار نے ہنس کر کہا۔ کر سکتے ہیں، اور واقعی خوشی خوشی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خوشی ادا کو کچھ خاص پسند نہیں آئے گی، سلطان نے بھی ہنس کر کہا۔ کوشش کر کے دیکھو، کیا پتہ پسند آ جائے، شہریار نے اس کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے کہا۔ ایسی کوشش بھی اس خاص دن پر کریں تاکہ ان کا دن خراب ہو جائے، سلطان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے کہا۔ بھلائی کا تو زمانہ نہیں ہے یار، ایسے خاص موقعوں پر ہی دو بچھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں، میں بھی تم دونوں بھائیوں کو ملا دینا چاہتا ہوں، شہریار نے اس کے دور کرنے پر منہ بنا کر کہا۔ ایسی کوئی کوشش تم بعد میں کرنا، فی الحال جاؤ اور ان کی مدد کرو، سلطان نے دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ یہ جو تم مجھے 5 مہینے بڑے ہونے کا رعب دکھاتے ہو نا، کسی دن تمہارا یہ رعب نکالوں گا، تب لائن پر آؤ گے تم، اس سے دور ہوتے ہوئے شہریار نے کہا اور مڑ کر حاشر کے کمرے کی طرف چل دیا۔
دور کھڑے رئیس نے دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ منظر بڑی غور سے دیکھا تھا۔ انہیں شہریار کے انداز میں کہیں سے بھی جھوٹ اور فریب کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھانجا کہیں میرے ساتھ فریب تو نہیں کر رہا؟ انہوں نے سلطان سے نظریں ہٹا کر شہریار کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ انہوں نے دل میں سوچا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے سگار کا ایک لمبا کش لے کر پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ ہاں جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، مجھے امید ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ اور میں پھر کہوں گی، دیکھیے کچھ سینز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر کسی کے ایکسپریشن کو، ہر کسی کی فیلنگز کو لکھنا پڑتا ہے، اور یہ وہی سینز چل رہے ہیں جہاں پہ مجھے ہر پارٹنر، ہر کپل کے سینز کو لکھنا پڑے گا۔ اور آج انشاءاللہ جو بھی سین لکھے جائیں گے وہ بھی بہت ایموشنل، بہت پیارے، بہت رومانٹک ہوں گے۔ آپ اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنے کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔